पापा, मैं आपको एक बार नहीं, कई बार साफ-साफ बता चुका हूँ कि मैं मीरब से शादी नहीं करूँगा। मेरी जिंदगी में कोई और है। शहरोज सोफे के पुश से टेक लगाते हुए इंतहाई बेनियाजी से गोया हुआ। उसकी बात पर तकी साहब के हाथ में पकड़ा अखबार नीचे गिर गया। ये तुम क्या कह रहे हो शहरोज? तकी साहब ने अपना चश्मा उतारा और उसे हैरत से देखा। वो हमेशा से असूलों के पाबंद और सुलझे हुए इंसान थे। पूरे खानदान में बात पक्की है। बचपन से तुम दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तुमने तो कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। अब अचानक तुम्हें ये क्या सूझ रही है? शहरोज ने झंझलाकर हाथ हिलाया। मैंने कभी इकरार भी तो नहीं किया था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गया और आप सबने मेरे पीछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि आप मेरा हाथ पकड़कर जहां चाहें बिठा दें। मेरी अपनी पसंद नापसंद है। फैसले ऐसे ही होते हैं बेटा। विकी साहब का लहजा सख्त हो गया। तुम्हारे चचा से मैंने जुबान दी हुई है। मीरे बिस्खर की बेटी है। अब अचानक ये कोई और कहां से आ गई तुम्हारी जिंदगी में? वो मेरे साथ ही काम करती है बाबा। उसका नाम शेरी है। वो बहुत समझदार लड़की है और मेरे मिजाज को अच्छी तरह समझती है। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। शहरोज ने अपनी सफाई पेश करते हुए कंधे उचकाए। तकी साहब ने गहरी सांस ली। बेटा, ये 4 दिन की कशिश होती है। खानदान और रिश्तेदारियां ऐसे नहीं चलती। मीरब से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। शहरोज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। खानदान की फिक्र होती तो आप मुझसे एक बार पूछ कर जुबान देते। आपको सिर्फ अपनी रवायात की पड़ी है। वैसे भी आप मीरब से पूछ लें, वो खुद भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती होगी। हम सारा दिन तो लड़ते हैं पापा। तकी साहब ने उसे सख्ती से टोका। जुबान दी नहीं जाती शहरोज, निभाई जाती है। तुम हमें पूरे खानदान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ोगे। कल को मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि मेरा बेटा अब हमारी इज्जत की परवाह नहीं करता? शहरोज ने माथे पर हाथ फेरा। इसका मतलब है आप मेरी खुशी से ज्यादा अपनी अना की परवाह कर रहे हैं। मैं मीरब के साथ किसी सूरत खुश नहीं रह सकता। वो बहुत अकड़ और जिद्दी लड़की है। उसकी तो किसी से नहीं बनती, मेरे साथ क्या बनेगी? तकी, क्यों बच्चे का खून जला रहे हो? दरवाजे से एक पुरसुकून आवाज आई। दादी अम्मा अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ अंदर आ गई। वो हमेशा से उस घर का सबसे समझदार और रोशन ख्याल हिस्सा थी। नहीं करनी उसे शादी तो ना करे। जबरदस्ती के रिश्ते वैसे भी नहीं चलते। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। तकी साहब हैरत से अपनी वालिदा को देखने लगे। अम्मी जान, आप इसकी साइड ले रही हैं? ये कैसी बातें कर रहा है और आप उसे समझाने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। दादी अम्मा ने इत्मीनान से सोफे पर जगह बनाई। मैं इसकी साइड बिल्कुल नहीं ले रही। मैं तो अपनी पोती मीरब का सोच रही हूँ। वैसे भी मुझे कल ही शकीला मिली थी। डॉक्टर दानियाल का रिश्ता लेकर आई है। लड़का बहुत लायक है। अपना क्लिनिक है उसका और शक्ल सूरत का भी कमाल है। जब हमारे अपने घर के लड़के को हीरे की कदर नहीं, तो हम क्यों उसकी मिन्नतें करें? हम मीरब की शादी डॉक्टर दानियाल से कर देंगे। ये सुनकर कमरे में जैसे खामोशी छा गई। शहरोज ने पलटकर दादी को देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ जाहिर थी। डॉक्टर दानियाल, ये कौन है और इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? मैंने तो आज तक इस नाम का कोई जिक्र नहीं सुना इस घर में। शहरोज के लहजे में अजीब सी बुखलाहट थी। दादी अम्मा मुस्कुराई। तुम्हारे लिए अजनबी होगा शहरोज। हमारे लिए तो बड़ा अच्छा और जाना पहचाना रिश्ता है। तुम तो वैसे भी अपनी क्या नाम बताया तुमने? हाँ, शेरी। तुम तो उसी के ख्यालों में गुम हो। तुम्हें घर की खबरों से क्या लेना देना? तकी, तुम ऐसा करो, कल ही दानियाल को चाय पर बुला लो। बात आगे बढ़ाते हैं। तकी साहब जो पहले गुस्से में थे, अब उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जी अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज शाम ही उनसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे दानियाल शुरू से ही बहुत पसंद है। शरीफ और कमाता खाता लड़का है। शहरोज बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगा। आप लोग 1 मिनट में इतने आगे कैसे बढ़ गए? अभी मैंने सिर्फ बात की है और आपने नया रिश्ता भी ढूंढ लिया। और ये डॉक्टर दानियाल है कैसा? जरूर कोई मोटा सा चश्मा लगाए हर वक्त किताबों में घुसा रहने वाला बोरिंग सा आदमी होगा। मीरब जैसी लड़की उसके साथ 2 दिन भी नहीं गुजार पाएगी। ये तो तुम्हें कल चाय पर पता चल ही जाएगा। दादी अम्मा ने सुकून से जवाब दिया। और मीरब की तुम फिक्र मत करो, वो बहुत खुश रहेगी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मीरब अंदर आए। वो हमेशा की तरह चहकती हुई पुरएतमाद और ताज़ा दम लग रही थी। तायाबू,
کیا واقعی ڈاکٹر صاحب کل آ رہے ہیں؟ اس نے اندر آتے ہی سیدھا سوال رہا۔ دادی کہہ رہی تھی وہ بہت ہینڈسم ہیں اور ان کی اپنی گاڑی بھی بڑی شاندار ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی سب کچھ طے ہو رہا ہے۔ شہروز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے میرے؟ ذرا سی دیر نہیں لگی اور تم نے نئے رشتے کی خواب بھی سجا لیے۔ کل تک تو تم میری منگیتر کہلاتی تھی۔ تم لڑکیوں کے جذبات اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہیں؟ میرب نے شہروز کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت ہی عجیب بات کر رہا ہو۔ ظاہر ہے شہروز بھائی، خوشی تو ہوگی۔ جب آپ نے اتنی آسانی سے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے تو میں کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ ویسے بھی میں کب سے چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو سمجھدار ہو، نہ کہ ہر وقت اپنی ذات میں گم رہنے والا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا۔ میں اپنی ذات میں گم رہنے والا ہوں؟ شہروز نے تپ کر کہا۔ جی بالکل، میرب نے پورے اطمینان سے جواب دیا۔ اب آپ اپنی اس شیری کے ساتھ خوش رہیں جو آپ کے کمال کے مزاج کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور میں اپنی ڈاکٹر کے ساتھ خوش رہوں گی۔ سنا ہے وہ بات بہت تمیز سے کرتے ہیں اور غصہ تنہیں بالکل نہیں آتا۔ شہروز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھلا کر ہاتھ جھٹکا۔ ہاں ہاں، کر لو تم اس ڈاکٹر سے شادی۔ میں بھی دیکھتا ہوں وہ کتنا تمیزدار ہے۔ تمہیں برداشت کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ 2 دن میں روتا ہوا واپس نہ بھاگا تو میرا نام بدل دینا۔ یہ آپ کی فکر کرنے کی بات نہیں ہے شہروز بھائی۔ میرب نے جان بوجھ کر بھائی کے لفظ پر زور دیا۔ کل شام کو آپ بھی تیار رہیے گا۔ آخر آپ گھر کے بڑے بیٹے ہیں، مہمانوں کے سامنے تو آنا پڑے گا نا۔ اب آپ جائیں اور اپنی شاعری سے بات کر لیں۔ میں ذرا دادی سے کل کے مینیو کے بارے میں مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر میرا مسکراتی ہوئی دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے سرگوشیوں میں بات کرنے لگی۔ شہروز غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جو فیصلہ اس نے بڑی آزادی سے سنایا تھا، اس کا نتیجہ اس کے اندازوں سے بالکل الٹ نکلا تھا۔ گھر میں کسی نے اسے منانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، الٹا سب نے اتنی جلدی ایک نئے راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ بات اس کی انا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھر کروٹیں بدلنے کے بعد صبح جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہاں کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ صوفوں کے کور تبدیل کیے جا رہے تھے، پردے بدلے جا چکے تھے اور میز پر رکھے کرسٹل کے گلدان میں تازہ پھول سجے تھے۔ ممی، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ شہروز نے کرسی کھینچتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ والدہ جو ملازمہ کو ٹرالی سے جانے کی ہدایت دے رہی تھی پلٹ کر بولی، بیٹا کچن میں دیکھ لو، وہاں رکھا ہوگا۔ آج مجھے بالکل فرصت نہیں ہے۔ شام کو مہمان آ رہے ہیں اور ابھی 1000 کام باقی ہیں۔ میں کچن سے جا کر خود لاؤں گا، اس نے بے یقینی سے کہا۔ اور یہ صبح صبح پورے گھر کو سر پر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ والدہ جواب دیتی میرے ہاتھ میں ایک میگزین لیے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ معمول سے زیادہ خوشباش لگ رہی تھی۔ ارے واہ تائی امی، پردے تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، میرب نے ادھر ادھر جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر شہروز پر پڑی جو خالی پلیٹ کو چمچ سے بجا رہا تھا۔ گڈ مارننگ شہروز بھائی، آپ ابھی تک ناشتہ کر رہے ہیں؟ چمچ شہروز کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ پر گرا۔ اس نے سر اٹھا کر میرب کو یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی گالی دے دی ہو۔ میرب، یہ تم مجھے بار بار بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میرب نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیونکہ اب ہمارا کوئی دوسرا رشتہ نہیں رہا۔ تائی ابو نے بھی تو یہی کہا ہے کہ بچپن کی بات اور تھی، اب جب آپ نے خود ہی راستہ لے کر لیا تو آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہی ہے نا؟ بڑے بھائیوں کی طرح؟ شہروز کا پارا چڑھ گیا۔ کل تک تو تم میری منگیتر تھی، اتنی جلدی سب بھول گئے؟ راتوں رات تمہارے جذبات تبدیل ہو گئے؟ میرب نے میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ یاد رکھنا، اب میرا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہونے والی بیوی کی ہے۔ ویسے مجھے یاد دلانے کا شکریہ۔ مجھے دادی کو بتانا کہ دانیال کو الائچی والی چائے بہت پسند ہے، وہ سادہ چائے نہیں پیتے۔ دانیال دانیال دانیال، شہروز کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گھر ہے یا کوئی ہسپتال؟ کل رات سے ہر جگہ اس ڈاکٹر کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ممی آپ تو کچھ کہیں اسے۔ والدہ نے کچن سے نکلتے ہوئے شہروز کو گھورا۔ کیا کہوں اسے؟ مہمان آ رہا ہے تو تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ میرب کے لیے بہت بڑا رشتہ ہے، ہم کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تم خواہ گھر کا ماحول خراب نہ کرو۔ جاؤ اپنا ناشتہ لو اور اپنے کمرے میں جا کر شیری سے فون پر بات کرو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ یہ سن کر شہروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی اپنی ماں اسے اس طرح نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔
دوپہر تک گھر میں گہما گہمی مزید بڑھ چکی تھی۔ تقی صاحب دفتر سے جلدی آ گئے تھے اور دادی کے ساتھ مل کر شام کی نشست کا ایجنڈا طے کر رہے تھے۔ شہروز اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ شہری کو فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور نیچے آ گیا۔ میرب لاؤنج کے کونے میں صوفے پر بیٹھی مسلسل اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دبی دبی مسکراہٹ تھی اور وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ شہروز سے رہا نہ گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو اتنی دیر سے؟ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میرب فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل واپس کریں۔ آپ کو کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ذاتی معاملات؟ شہروز نے طنزیہ ہنسے۔ ابھی ہماری منگنی باقاعدہ طور پر ٹوٹی نہیں ہے اور تم نے نئے رشتہ داروں سے پیار محبت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ بتاؤ کون تھا فون پر؟ میں دانیال سے مشورہ کر رہی تھی کہ آج شام میں کون سا رنگ پہنوں۔ میرب نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیلا رنگ مجھ پر بہت جچے گا۔ برائے مہربانی میرا فون واپس کریں۔ مجھے انہیں جواب دینا ہے۔ شہروز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ کل تم کہہ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر اجنبی ہے اور آج تم اس سے کپڑوں کے مشورے لے رہی ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میرب نے ایک جھٹکے سے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ مجھے کیوں شرم آئے گی؟ آپ نے کل پورے خاندان کے سامنے مجھے مسترد کیا۔ آپ نے تو اپنی اس دوست کی تصویریں بھی دادی کو دکھا دی تھیں اور میں نے تو ایک لفظ نہیں کہا۔ اب جب میری باری آئی ہے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے میرا رشتہ چننے دیں۔ اب مجھے جانے دیں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ شہروز نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ منگنی ایسے نہیں ٹوٹ سکتی۔ جب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا اس گھر میں کوئی ڈاکٹر قدم نہیں رکھے گا۔ فیصلہ تو آپ کل رات کر چکے ہیں شہروز صاحب۔ میرب نے بالکل پرسکون انداز میں جواب دیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں لڑاکا اور اکھڑ لڑکی ہوں اور اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اب میں کسی ایسے انسان کے ساتھ جا رہی ہوں جو مجھے برداشت کر سکے۔ آپ راستے سے ہٹیں۔ مجھے پارلر جانا ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ شہروز وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ میرب سے جان چھڑانا چاہتا تھا لیکن اب جب وہ واقعی اس سے دور جا رہی تھی تو اسے یہ احساس کیوں کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ شہروز کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیا بات ہے شہروز؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ شام ہونے والی ہے اور مہمان کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ مجھے ان مہمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شہروز نے منہ پھیر لیا۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ سب اتنی جلدی ایک انجانا آدمی پر بھروسہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس دانیال کے بارے میں پوری طرح تحقیق کر لی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فراڈیا ہو۔ دادی اماں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ارے نہیں بیٹا، وہ بہت خاندانی لڑکا ہے۔ اس کا کلینک بہت شاندار ہے۔ مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے اور سب سے بڑی بات، وہ ہماری میرب کی بہت عزت کرتا ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم اپنی بچی کو کسی غلط ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ لیکن دادی، میرب کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے ہیں۔ شہروز نے دھیمی آواز میں دلیل دینے کی کوشش کی۔ تو پھر تم نے کل رات اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ دادی اماں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ جب تم اسے اتنا ہی اچھا جانتے ہو تو تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ شہروز کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجے۔ والدہ جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر آئیں۔ ارے لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں۔ تقی، جلدی باہر آئیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ پورے گھر میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ میرب بھی اوپر سے نیچے آ گئی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اس کے چہرے کی کشش کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شہروز کی نظر اس پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس نے میرب کو اس سے پہلے کبھی اتنی توجہ سے تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں دادی؟ میرب نے گھوم کر اپنا لباس دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری، میری بچی نظر نہ لگے۔ دادی نے مسکرا کر اسے دعائیں دی۔ شہروز نے جان بوجھ کر منہ بنایا۔ یہ کیا نیلا رنگ پہن لیا ہے؟ بالکل زہر لگ رہی ہو اور اتنی اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں آ رہا۔ میرب نے اس کی بات کا بالکل برا نہیں مانا بلکہ ہلکی سی ہنسے۔ آپ کو تو ہمیشہ سے میری ہر بات زہر لگتی تھی۔ اچھا ہوا دانیال کی پسند آپ سے الگ ہے، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ دنیا میں کسی کو میری پسند اور میری ذات اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ شہروز کچھ جواب دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن
تقی صاحب نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر جا کر مہمانوں کو سلام کرو، اور دیکھو کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ شہروز بادل نخواستہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں غصہ اور جلن ایک ساتھ ابل رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ ڈاکٹر دانیال کون سی مخلوق ہے جس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے پورے گھر والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ دھکیل دیا۔ اندر کا منظر اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ ڈرائنگ روم میں کسی نوجوان یا خوبرو شخص کے بجائے صوفے پر نیلے گلابوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا تھا، اور اس کے پاس ایک عام سا لڑکا کھڑا تھا جس نے کلینک کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ تقی صاحب اور دادی اماں اس لڑکے سے پوری توجہ اور عقیدت سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو اچانک ایک ایمرجنسی آپریشن کے لیے جانا پڑ گیا۔ ایک مریض کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل شام ہر حال میں حاضر ہوں گے۔ لڑکے نے انتہائی ادب سے بتایا اور اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ شہروز نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ واہ، کیا بات ہے آپ کے وی آئی پی مہمان کی! آنے سے پہلے ہی نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں ہے، بس آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ نخرے نہیں ہے شہروز، اسے فرض شناسی کہتے ہیں، والد نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ ایک مسیحا کے لیے اس کے مریضوں کی جان زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس نے کم از کم اطلاع تو دی اور اتنے خوبصورت پھول بھیجوائے۔ تم تو بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتے ہو۔ شہروز کو یہ سن کر مزید طیش آ گیا۔ وہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا لیکن دادی اماں نے گلدستے کو پیار سے چھوتے ہوئے بات کاٹ دی۔ کتنے پیارے پھول ہیں اور رنگ کتنا دلکش ہے۔ میرب کو نیلا رنگ ویسے بھی بہت پسند ہے۔ دانیال کتنا خیال رکھنے والا بچہ ہے۔ شہروز نے جل کر منہ پھیر لیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جس شخص کو نیچا دکھانا چاہتا تھا وہ سامنے آئے بغیر ہی پورے گھر کی ہمدردیاں سمیٹ کر لے گیا تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول شہروز کے لیے مزید بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر ناشتے کے لیے نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل بالکل خالی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں اور طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ممی، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ والدہ نے چولہے پر رکھی دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے بغیر پیچھے دیکھے جواب دیا۔ بیٹا، کچن کی سلیب پر ٹوسٹ رکھے ہیں، خود مکھن لگا کر کھا لو۔ ہم سب ڈاکٹر صاحب کے لیے خاص پکوان بنانے میں مصروف ہیں۔ آج شام وہ آ رہے ہیں اور میں ان کی دعوت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ شہروز نے بے یقینی سے سلیب پر رکھے سوکھے ٹوسٹ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کو۔ واہ، اس گھر میں اب میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ تب اس اجنبی کے پیچھے پاگل ہے۔ کل وہ آیا نہیں اور آج اس کے لیے شاہی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور میرا ناشتہ تک غائب ہو گیا ہے۔ اجنبی نہیں شہروز، وہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے۔ والد نے اخبار ہاتھ میں لیے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور مہمانوں، خاص طور پر دامادوں کی عزت اسی طرح کی جاتی ہے۔ تمہیں مسئلہ ہے تو تم باہر سے کچھ کھا لو۔ شہروز نے غصے سے ٹوسٹ وہیں چھوڑا اور لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر گیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور شہری کو فون ملایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے شہری کی باریک سی آواز آئی۔ ہائے شہروز، کیسے ہو؟ کیا سوچا پھر تم نے ہماری شادی کے بارے میں؟ تم نے گھر پر بات کی؟ شہری نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ شہروز نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں کی تھی بات۔ یہاں تو ایک الگ ہی تماشا چل رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے میری بات سننے کی بجائے میرب کے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر دانیال ہے، پورا گھر اس کے پیچھے دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ مجھے تو کوئی ناشتہ بھی نہیں دے رہا آج۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے شہروز، شہری خوشی سے چہکی۔ تمہاری کزن کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکل جائے گا۔ تم تو ویسے بھی اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اب ہم آرام سے شادی کر سکیں گے۔ تم کب آ رہے ہو مجھ سے ملنے؟ شہروز کو شہری کی اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے اندر ہی اندر ایک الجھن سے محسوس ہوئی۔ کانٹا نکل جائے گا؟ میرب اس کی زندگی کا کانٹا تھی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ کھیلا تھا، پلا بڑھا تھا۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں شہری، ابھی ذرا مصروف ہوں۔ اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا کیونکہ اسی وقت سیڑھیوں سے میرب اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ایک نیا گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر ہلکے کام کی کڑھائی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر ہلکی سی چمک تھی۔ شہروز صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن شہروز کی انا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ساری تیاری کسی اور کے لیے تھی۔ میرب کی نظر آئینے میں شہروز پر پڑی۔ وہ پلٹی اور چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شہروز بھائی، ذرا دیکھ کر بتائیں یہ نیلا رنگ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ دانیال کو نیلا رنگ بہت پسند ہے۔ اس نے کل ہی مجھے میسج پر بتایا تھا کہ میں جب بھی اس سے ملوں تو یہی رنگ پہنوں۔ اس نے بالکل نارمل انداز میں پوچھا۔ شہروز نے ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کمال لگ رہی ہے، لیکن اس کے منہ سے کچھ اور ہی نکلا۔ زہر لگ رہا ہے، اور یہ اتنا میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شکل ویسے بھی تمہاری کوئی خاص نہیں ہے۔ تم جو مرضی پہن لو، تمہاری وہ اکھڑ پن والی فطرت نہیں چھپ سکتی۔ میرب نے اس کی بات کا ذرا بھی برا نہیں مانا۔ اس نے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھا اور مسکراتی رہی۔ آپ کو تو ہمیشہ سے میری ہر بات زہر لگتی تھی۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے الرجی ہے۔ اچھا ہوا دانیال کی پسند آپ سے الگ ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھتی رہتی کہ مجھ میں کوئی خامی ہے۔ وہ تو میری چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعریف کرتا ہے۔ شہروز تنگ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی ہوائی کے لیے نہیں بنا رہی؟ 2 دن ہوئے نہیں کسی کو جانے ہوئے اور تم نے اسے فرشتہ سمجھ لیا ہے۔ اس ڈاکٹر کی پسند کتنی اچھی ہے۔ وہ تم جیسی لڑاکا اور ضدی لڑکی کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ اسے پورے شہر میں کوئی اور نہیں ملی جو تم پر مہربان ہو رہا ہے۔ ضرور اس میں کوئی بہت بڑا نقص ہوگا، وہ جو اتنی جلدی شادی کے لیے مان گیا ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، میرب نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ مجھے اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی طرح اکڑو نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ وہ میری بات سنتا ہے، مجھ پر اپنے فیصلے نہیں تھوپنا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ مجھے ویسا ہی قبول کر رہا ہے جیسی میں ہوں۔ وہ آپ کی طرح ہر وقت میری خامیاں نہیں نکالتا۔ میں تمہاری خامیاں نکالتا ہوں؟ شہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ سچ آئینہ دکھایا ہے۔ تم خود کو دیکھو، تم سے سیدھے منہ بات نہیں کی جاتی، تم ہر وقت مجھ سے بحث کرتی ہو۔ اس دانیال کو پتہ چلے گا نا جب تم اس کے گھر کے برتن توڑو گی، تب آئے گا وہ روتا ہوا۔ میرے ہلکا سا ہنسی۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے۔ اسے پتہ ہے کہ رشتوں کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ وہ آپ کی طرح نہیں ہے جو ایک معمولی سی دوست کے لیے اپنے گھر والوں کو اور بچپن کے رشتے کو ٹھوکر مار دے۔ دانیال خاندانی آدمی ہے۔ تم بار بار مجھ پر تنقید کیوں کر رہی ہو؟ شہروز کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا اپنے لیے کیا ہے۔ تم خوش ہو نا؟ تو جاؤ جا کر اپنے اس فرضی ڈاکٹر کے لیے تیار کرو۔ مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے آپ کو کب تنگ کیا شہروز بھائی؟ میں تو بس آپ سے ایک بڑے بھائی کے طور پر مشورہ مانگ رہی تھی۔ آپ ہی بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو میری اس خوشی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہیں آپ کو مجھ سے جلن تو نہیں ہو رہی؟ میرب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اور تم سے جلن؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ شہروز نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری جان چھوٹ رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خوشی رہنا چاہیے۔ میرب نے رخ موڑا۔ میں ذرا کچن میں تائی امی کی مدد کر دوں۔ دانیال کو میٹھے میں کھیر پسند ہے، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ آپ بیٹھے اور اپنی شہری سے باتیں کریں۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور شہروز وہیں کھڑا اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کچن میں جا کر وہ دیگچی ہی الٹتے جس میں اس نامعلوم دانیال کے لیے کھیر بن رہی تھی۔ اسے شہری کا خیال تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف ایک ہی نام ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، ڈاکٹر دانیال۔ ایک ایسا شخص جس نے بغیر سامنے آئے شہروز کی اپنی ہی جگہ اس کا اپنا گھر اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ کزن چھین لی تھی جسے وہ شاید اتنی بری طرح کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں رکھی پرانی گھڑی نے 7 بجے تو شہروز اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ باہر جا کر کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لینے کا تھا، کیونکہ گھر کی 4 دیواری اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے میرب کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا انتہائی نفیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکا تھا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ وہ کہیں باہر جانے والی ہے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت؟ شہروز کی آواز سن کر میرب نے آئینے میں ہی اس کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر اطمینان سے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا، وہ باہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ذرا کافی پینے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ شادی کی کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے۔ اس کا لہجہ بالکل عام سا تھا، جیسے کسی اجنبی کے ساتھ رات کے وقت باہر جانا روزمرہ کا کام ہو۔ شہروز 2 قدم یکدم نیچے اترا
اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاپنگ اور کافی؟ تم دونوں کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی اور تم اس کے ساتھ اکیلے باہر جا رہی ہو؟ میرب نے بے پرواہی سے اپنے بال کندھے کے پیچھے کیے۔ منگنی کل ہو جائے گی شہروز بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ دانیال کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بہت کھلے ذہن کے انسان ہیں، کھلے ذہن کے ہوں گے اپنے گھر میں۔ شہروز نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، تم اندر جا کر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون سا دانیال تمہیں یہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرب نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تایا ابو نے مجھے خود اجازت دی ہے، بلکہ انہوں نے تو دانیال سے فون پر بات بھی کی ہے کہ وہ مجھے 10 بجے تک گھر واپس چھوڑ جائیں۔ جب گھر کے بڑوں کو اعتراض نہیں تو آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ تایا ابو نے تمہیں اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ شہروز کا پارا چڑھنے لگا۔ کل تک تو وہ مجھے روایتیں اور خاندانی عزت سکھا رہے تھے، آج ایک اجنبی کو اپنے بھتیجے کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ان کی روایتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ آدمی کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور تم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے جا رہی ہو۔ میرا مسکرائے۔ وہ اجنبی نہیں ہے شہروز بھائی، وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، اور تایا ابو نے کہا ہے کہ وہ بہت شریف اور قابل بھروسہ انسان ہے۔ انہوں نے کل میری دانیال سے فون پر بات بھی کروائی تھی۔ ان کی آواز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سلجھے ہوئے ہیں۔ میں جا سکتی ہوں اور میں جاؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شہروز نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے اپنا بازو رکھ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، رک جا تم، ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ مریم نے قدم روکے اور گردن اٹھا کر اسے سیدھا چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے میری خوشی سے؟ آپ بھی تو اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں نا؟ اپنی اس شہری کے ساتھ آپ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں روکا۔ پھر آپ میرے راستے میں کیوں کھڑے ہیں؟ راستہ چھوڑیں دانیال، باہر ہارن بجا رہے ہیں۔ باہر سے واقعی گاڑی کے ہارن کی ہلکی سی آواز آئی، جس نے شہروز کے دماغ کی آخری تار بے ہلا دی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرب کا بازو پکڑ لیا۔ گرفت مضبوط تھی، لیکن اس میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک قسم کی گھبراہٹ تھی۔ میں کہہ رہا ہوں تم نہیں جاؤ گی، مطلب نہیں جاؤ گی۔ تم ایک غیر مرد کے ساتھ یوں بند سنور کر باہر نہیں جاؤ گی، تم صرف اس گھر میں رہو گی۔ میرب نے اپنا بازو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ غیر مرد کہاں سے ہو گیا؟ وہ میرا رشتہ دار بننے والا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ کا اور میرا رشتہ تو آپ نے خود کل رات سب کے سامنے ختم کیا ہے۔ میں آپ کی کوئی نہیں لگتی اب، چھوڑے میرے بازو۔ ہاں کر رہا ہوں میں اپنی پسند کی شادی۔ شہروز کی آواز پوری لاؤنج میں گونجی۔ لیکن تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تم صرف اور صرف میری ہو، سمجھی تم؟ یہ دانیال وانیال سب بھاڑ میں جائیں، تم اس گھر سے دلہن بن کر نکلو گی تو صرف میرے نام سے۔ میرب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ آپ کا وہم ہے شہروز صاحب، کل تک تو میں آپ کو لڑا کر بدتمیز لگ رہی تھی، آپ تو مجھے ایک منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آج جب میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں، کسی ایسے انسان کی جو میری قدر کرتا ہے، تو آپ کو اپنی ملکیت یاد آ گئی۔ یہ آپ کی محبت نہیں ہے، یہ صرف آپ کی انا ہے۔ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھے آپ کے علاوہ بھی کوئی پسند کر سکتے ہیں۔ یہ میری انا نہیں ہے میرا۔ شہروز نے اس کا بازو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، جیسے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن جب سے اس ڈاکٹر کا نام اس گھر میں آیا ہے میرا سانس رک رہا ہے۔ تم ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی ہو، اس کے لیے تیار ہوتی ہو، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ میرب نے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور بالکل نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بولی، اب میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں، آپ راستے سے ہٹ جائے، ورنہ تایا ابو کو آواز دوں گی میں۔ نہیں ہو سکتی تم کسی کی۔ شہروز نے اچانک اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے ساری دنیا سے لڑنا پڑے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا لاؤنج سے ملحقہ ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا، جہاں تک صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ والدہ سبزی کاٹ رہی تھی اور دادی اماں اپنی دسویں پڑھ رہی تھیں۔ شہروز نے میرب کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہی دروازہ زور سے کھولا۔ اندر بیٹھے تینوں لوگ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور شہروز کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے شہروز؟ تم نے بچی کا ہاتھ کیوں ایسے پکڑا ہوا ہے؟ لکی صاحب فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، وہ باہر جا رہی ہے، ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ کوئی ڈاکٹر باہر انتظار نہیں کر رہا،
کوئی ڈاکٹر باہر انتظار نہیں کر رہا اور نہ ہی میرب کہیں جا رہی ہے۔ شہروز نے میرب کا ہاتھ چھوڑ کر سب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اعلان کیا، دادی، پاپا، یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم کریں۔ میرب کی شادی کسی دانیال سے نہیں ہوگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ والدہ کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور دادی اماں نے اپنی تصویر روک لی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تقی صاحب آگے بڑھے۔ کل تم خود کہہ رہے تھے کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گے۔ تم نے پورے خاندان کے سامنے تماشا بنایا۔ اب آج تمہیں کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ اور تمہاری وہ شاعری جس کے لیے تم گھر چھوڑنے کو تیار تھے، وہ سب میری ضد تھی۔ شہروز نے ندامت اور ضد دونوں کو ملا کر کہا، میں مانتا ہوں میں بے وقوف تھا۔ مجھے لگا میں میرب کے بغیر رہ لوں گا، لیکن میں کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ شیری صرف میری ایک دوست ہے، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میں میرب کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ میری کزن ہے، میری بچپن کی دوست ہے اور صرف میری منگیتر ہے۔ یہ تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ دادی اماں نے صوفے پر پہلو بدلا۔ ان کے چہرے پر ابھی تک کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم نے دانیال کو زبان دے دی ہے۔ لڑکا اتنا اچھا ہے، اس نے ہمارے کہنے پر اپنے ہسپتال کی چھٹی کر لی۔ وہ میرب کے لیے کل سے پھول اور تحفے بھیج رہا ہے۔ ہم اب اسے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور میرب بھی تو اس رشتے سے خوش ہے۔ میرا بیٹا، تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ دادی نے میرب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرب نے شہروز کو ایک لمبی نظر سے دیکھا۔ شہروز کی آنکھوں میں اس وقت التجا تھی۔ وہ ساری اکڑ اور سارا غرور جو کل رات تک اس کے چہرے پر تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ میرب کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا فیصلہ میرب کے ہونٹوں پر ہو۔ میں؟ میرب نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا اور شہروز کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا دادی جان۔ مجھے دانیال صاحب بہت پسند ہے۔ کم از کم وہ شہروز بھائی کی طرح الجھے ہوئے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے اب شہروز بھائی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے شادی کریں گے، کل پھر کہیں گے کہ شہری کے پاس جانا ہے۔ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ شہروز نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میرا، میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن تم مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ پاپا، آپ کچھ کہیں نا اسے۔ تقی صاحب نے منہ پھیر لیا۔ میں کیوں کہوں؟ تم نے کل میری کون سی بات مانی تھی؟ اب جو بویا ہے وہ کاٹو۔ ڈاکٹر صاحب باہر کھڑے ہیں۔ جاؤ میرے بیٹا، تم جاؤ اس کے ساتھ۔ نہیں پاپا، شہروز دروازے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں خود جا کر اس دانیال سے بات کرتا ہوں۔ اسے بتاتا ہوں کہ میرا میری ہے، اور اگر اس نے اس گھر کے آس پاس پہ نظر آنے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے میرب اور باقی سب لوگ تھے۔ وہ باہر کھڑے اس نامعلوم حریف سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ایسے شخص ہے جس نے صرف 2 دن میں شہروز کو اس کے اوقات یاد دلا دی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ باہر کون کھڑا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میرب صرف اس کی ہے اور وہ اپنا حق واپس لینے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ اس نے مین گیٹ کا باہری دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ باہر گلی میں ایک سفید رنگ کی عام سی گاڑی کھڑی تھی۔ شہروز نے مٹھیاں بھینچ لیں اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے توقع تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ہیرو ٹائپ نوجوان اور ماڈرن سا لڑکا بیٹھا ہوگا جو اس کے سامنے اکڑ کر بات کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچا اس کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک 55-60 سال کے بزرگ باہر نکلے۔ ان کے بال مکمل سفید تھے، آنکھوں پر موٹے شیشے والی اینک لگی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا میڈیکل بیگ تھا۔ وہ قدرے جھک کر چل رہے تھے۔ شہروز انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید اصلی دانیال کہیں اور کھڑا ہو، مگر گلی میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جی بیٹا، آپ تقی صاحب کی بیٹی ہیں نا؟ بزرگ نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ میں ڈاکٹر دانیال ہوں، آپ کی دادی نے بلوایا تھا۔ شہروز کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ڈاکٹر دانیال، آپ؟ اس نے بے یقینی سے ان کے سفید بالوں اور پھر ان کے بیگ کو دیکھا۔ لیکن آپ تو میرب کو باہر لے جانے کے لیے آئے تھے نا؟ وہ کافی پینے اور شاپنگ کا کہہ رہی تھی۔ بزرگ ڈاکٹر نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ہنسنے لگے۔ بیٹا، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری تو اپنی بیٹی میرب کی عمر کی ہے۔ میں تو بیگم صاحبہ کے گھٹنوں کا معائنہ کرنے آیا ہوں۔ انہیں چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رات کو کلینک کے بعد چکر لگا لو۔ کیا مطلب؟ شہروز ابھی تک اسی صدمے کی کیفیت میں تھا۔
اور وہ شادی، نیلا رنگ، پسند، اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک زوردار قہقہ گونجا۔ شہروز نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ میرا مین گیٹ کے پاس کھڑی، دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے تقی صاحب، والدہ اور دادی اماں بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ شہروز بھائی، میرب نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر دانیال کے تو ماشاءاللہ 5 بچے ہیں اور وہ پچھلے 10 سال سے دادی کے گھٹنوں کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ کس سے لڑنے کے لیے سینے چڑھا کر باہر آئے ہیں؟ شہروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے ایک بار مسکراتے ہوئے ڈاکٹر دانیال کو دیکھا اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ اس پر ساری حقیقت یکدم عیاں ہو گئی۔ وہ نیلے پھول، میرب کا بار بار نیلا جوڑا پہننا، دادی کی سرگوشیاں اور تایا ابو کا وہ اعتماد، یہ سب ایک بچھا ہوا جال تھا جس میں وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کیا؟ 5 بچے؟ شہروز نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو یہ سب ڈرامہ تھا؟ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ گیم کھیلی ہے؟ اور تم میرا، تم شاپنگ اور کافی کا جھوٹ بول رہی تھی؟ ہمیں یہ سب کرنا پڑا بیٹا۔ والدہ آگے بڑھیں اور انہوں نے شہروز کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ تمہیں تمہارا عکس دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ ضروری تھا۔ تم اپنی ضد اور انا میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں اپنے ہی دل کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر ہم یہ سب نہ کرتے تو تم کبھی اس بات کا اقرار نہ کرتے کہ تم میرب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تقی صاحب نے بھی آگے بڑھ کر ڈاکٹر دانیال سے مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے کہنے پر آج رات کا وقت نکالا اور ہمارے اس بے وقوف بیٹے کی عقل ٹھکانے لگانے میں ہماری مدد کی۔ آئیے اندر تشریف لائیں۔ امی جان کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر دانیال مسکراتے ہوئے دادی اماں اور تقی صاحب کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ والدہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ اب پورچ میں صرف شہروز اور میرب رہ گئے تھے۔ رات کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور صحن میں لگے موتیے کے پودوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میرب نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر شہروز کو ایک فاتحانہ نظر سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی جس نے پچھلے 2 دن سے شہروز کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ مان گیا، شہروز نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ واقعی آپ سب نے مل کر مجھے اچھا بے وقوف بنایا۔ میں تو سچ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، یہ سوچ کر کہ تم کسی اور کے ساتھ جا رہی ہو۔ جان تو آپ کی تب نکلتی جب میں واقعی کسی اور کو پسند کر لیتی۔ میرب نے اپنی گردن ہلکی سی ٹیڑھی کرتے ہوئے جواب دیا، ویسے آپ نے باہر آ کر جو ڈائیلاگ مارے ہیں نا، یہ صرف میری ہے، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ کمال کی اداکاری تھی۔ مجھے تو لگا آپ ابھی سچ مچ ڈاکٹر صاحب کو مارنا شروع کر دیں گے۔ شہروز آگے بڑھا اور میرب کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اداکاری نہیں تھی میرب، وہ میرے دل کا سچ تھا۔ میں واقعی تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ احساس دلانے کے لیے اتنے بڑے ڈرامے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تم سیدھے طریقے سے بھی بات کر سکتی تھی۔ سیدھے طریقے سے آپ سمجھتے کب ہیں؟ میرب نے ہلکے سے اسے کندھا مارا۔ کل رات جب میں نے سیدھے طریقے سے پوچھا تھا تب تو آپ اپنی اس شیری کے گن گا رہے تھے، اسے مجھ سے زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی قرار دے رہے تھے۔ اب کہاں گئی آپ کی وہ سمجھدار دوست؟ شہروز نے شرمندگی سے اپنا ماتھا کھجایا۔ وہ بس میری کلاس فیلو ہے۔ میں نے پاپا کو غصہ دلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پاپا کا وہ روب دکھانے والا انداز پسند نہیں آیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ میں صرف اپنی مرضی چلانا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری مرضی تو پہلے سے ہی تم پر آ کر اٹکی ہوئی ہے۔ میرے ہنس پڑی۔ چلیں دیر سے ہی صحیح، لیکن آپ کو کم از کم اپنی اوقات تو یاد آ گئی۔ اب تو آپ نے سب کے سامنے مان لیا ہے کہ آپ میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سوچ لیں، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں ہے۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے کہا اور نرمی سے میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ میرب نے اس بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ایک بات میں ابھی بتا دوں، تم مجھ پر ایسے ہی حکم نہیں چلا سکتی جیسے پچھلے 2 دن سے چلا رہی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ ہار مانی ہے۔ حکم تو میں چلاؤں گی شہروز بھائی۔ میرب نے جان بوجھ کر دوبارہ وہی لفظ استعمال کیا جس پر شہروز کو سب سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ یہ بھائی بولنا بند کرو اب تم۔ شہروز نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آدھی جان تو تم نے مجھے کل سے بھائی بھائی بول کر نکال دی، اور دوسری آدھی اس دانیال کے نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر۔ اچھا جی، تو پھر کیا بولوں؟ میرب نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔
کل تک تو آپ مجھے لڑاکا اکھڑ اور زہر لگنے والی لڑکی کہہ رہے تھے، اب وہی زہر اچانک اتنا میٹھا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے زہر کی عادت پڑ چکی ہے۔ شہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرب، تم جیسی بھی ہو، ضدی ہو، مجھ سے لڑتی ہو، بحث کرتی ہو، مجھے بالکل ویسی ہی پسند ہو۔ مجھے کوئی سلجھی ہوئی اور خاموش رہنے والی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے صرف میری میرب چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ مجھ سے یہ ڈاکٹر دانیال والا مذاق کبھی نہیں کرو گی۔ میں سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرب کے چہرے پر ایک سچی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے شہروز کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں تو پہلے ہی آپ کی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ کسی اور کے پاس؟ بس یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے خود مجھے روکا ہے اور اب آپ کو ساری زندگی مجھ سے ہی نمٹنا ہے۔ اکڑو خان، شہروز ہنس دیا۔ میں تیار ہوں ساری زندگی تم سے نمٹنے کے لیے۔ ویسے تم نے جو یہ نیلا رنگ پہنا ہے نا، یہ سچ میں تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر پہلے تو آپ فرما رہے تھے کہ میں بالکل زہر لگ رہی ہوں۔ میرب نے بھویں اچکائے۔ وہ تو میں جلن میں کہہ رہا تھا۔ شہروز نے بے تکلفی سے اعتراف کیا۔ اندر سے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں وہ سارے آئینے توڑ دوں جن میں تم خود کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے ہنسنے کی آواز پورچ میں گونج اٹھی۔ گھر کے اندر سے دادی اماں کی آواز آ رہی تھی، جو دونوں کو اندر کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ چاند کی دودھیا روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی اور ان دونوں کی جھوٹی سی پیاری سی تکرار بتا رہی تھی کہ ان کی آنے والی زندگی بھی اسی طرح کی میٹھی نوک جھونک اور گہرے پیار سے بھری ہوگی۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھایا اور اس بار میرب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اب نہ کوئی غلط فہمی باقی تھی اور نہ ہی کوئی جھوٹیاں، نہ صرف ایک خوبصورت احساس تھا جس نے دونوں کو ایک نئے سفر کے لیے جوڑ دیا تھا۔